बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व नाज़रात। आज इस वक्त मेरे साथ खादिम हुसैन नूरी साहब मौजूद हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। खपुलू और गंगछे के अंदर और बल्तिस्तान के अंदर आपकी शायरी के हवाले से बहुत मारूफ़ शायर हैं, मुअल्लिफ़ हैं और गंगछे में इल्म अदब के हवाले से जाने माने पहचाने शख्सियत हैं। इल्म एक नूर है लोगों, सभी मिलकर फैलाए जा, जहाँ जुल्मत नज़र आए वहाँ शम्मा जलाए जा। और लक़ीन व कलम खूरे रियलुक बियसले रखन कुन शरगो सुमत सुयद नतलुक बियसले रखन कुन। सबसे पहले आप अपनी इब्तिदाई तालीम के हवाले से बता दीजिएगा कि इब्तिदाई तालीम आपने मैट्रिक FA वगैरह और उसके बाद आला तालीम कहाँ से और किस तरह हासिल की? बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन जलाली साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस चैनल के तवज्जुह से आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आपने मुझे इस काबिल समझा और इंटरव्यू लेने के लिए गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएँ। मैं कोई इल्मी शख्सियत नहीं हूँ, बाहर के आपने मुझे इज़्ज़त दी। मेरी तालीमी करियर कुछ इस तरह है कि मैंने गालिबन 1996 में 8वीं क्लास में हाई स्कूल से जो है तालीम को खैराबाद कह के यहाँ से कराची की तरफ रफ्त सफ़र बांधा था। और कराची में चंद साल मेरे मामू जो कि मरहूम हो चुके हैं हाजी अब्दुर्रहमान के घर चंद साल वहाँ पर क़याम किए। और मैंने मैट्रिक प्राइवेट की है और FA भी मैंने प्राइवेट की है, इसी तरह BA भी मैंने प्राइवेट की है। और इसके साथ साथ जो है MA भी उर्दू लिटरेचर में मैंने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। और उसके बाद गालिबन 2011-12 की बात है, कराची से वापस आने के बाद कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के थ्रू बतौर प्राइवेट उम्मीदवार मैंने B.Ed किया है और साथ ही CT किया है। आप अलगर्स आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास पास करने के बाद मैंने किसी इदारे से यानी किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से मैंने रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर मैंने नहीं पढ़ा है। और जो कुछ किया है मैंने बतौर प्राइवेट उम्मीदवार और अपने तौर पर अपने तय किया है। माशाल्लाह, बिल्कुल सर। जब मैंने आपकी किताब का मुताला किया तो एक चीज़ जो मुझे आपके अंदर हमारे यूथ के लिए भी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लगी वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में जब आप दौरान तालिब इल्मी घरेलू हालात बहुत माली हवाले से ऐसा मुश्किलात का शिकार थे, उसके बावजूद आपका यहाँ से कराची जाना और प्राइवेट हाफ पे अपनी मदद के तहत आपने जिस तरह ये तो इल्म की शौक़ और लगन ही इस बात की वजह है, तो आपने इस तरह तालीम हासिल किया। तो इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा कि आपके घरेलू मुश्किलात कितना था और इन मुश्किलात को आपने किस तरह फेस किया? बिल्कुल आपने वजह फरमाया नजमुद्दीन भाई, घरेलू हालात इंतहाई परेशान कुन रहा है, यानी खुसूसन बचपन के ज़माने में कोई संभालने वाला नहीं हुआ। तो महज इस वजह से 8वीं पढ़ने के बाद यहाँ से तालीम को तकरीबन खैराबाद कह के कराची की तरफ गया था। और कराची में मैंने किसी होटल में मैंने काम करना शुरू किया। 2 होटलों में मैंने, एक होटल में कोई 4 साल का अरसा गुजारा है, दूसरी होटल में मैंने कोई 3 साल काम किया है बतौर कुक। लेकिन मुझे एक शौक़ था मुख्तलिफ किताबें पढ़ने की और साथ साथ मैं अखबारात से जो है आर्टिकल निकाल के मैं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उस वजह से शायद तो हो सकता है मैं कोई अच्छा खासा कोई काबिल बंदा तो नहीं हूँ जितना आपने मुझे इज़्ज़त दी, लेकिन फिर भी मेरे थोड़ा बहुत जो मैं लिख सकता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी की वजह से और मुख्तलिफ आर्टिकल वगैरह पढ़ने की वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है। नूरी साहब जो इरशाद फरमा रहे हैं, तो नूरी साहब के अंदर इंतहाई आजिज़ी पाया जाता है, इस वजह से आप बास मामलात में अपनी चीज़ों को बयान नहीं करते। तो अब आपने कराची में दौरान तालिब इल्मी में ही आपकी शायरी की तरफ वहीं से लगाव भी हुआ था, तो पहली दफ़ा आपको कब ऐसा लगा कि मेरा शौक़ या मैं शायरी कर सकता हूँ, और पहला कौन सा नज़म था, कौन सा शेर था जो आपने लिखा या बयान किया? जी नजमुद्दीन भाई, ये गालिबन 2000 मुझे याद आ रहा है 2004 की बात है। उस वक्त जो है कंप्यूटर जो है के हिसाब से 486 नाम का गालिबन कोई कंप्यूटर चलता था और फ्लोपी का दौर था। तो कंपोजिंग किस तरह करनी है, उसकी जो है किताब की तदवीन किस तरह करना है, इन चीज़ों के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। तो खैर हमारे मोहतरम एजाज गरीबी साहब का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हुआ करता था महमूदाबाद में, कराची में। तो मैंने एजाज गरीबी साहब से रब्ता किया, वो माशाल्लाह से एक्सपर्ट था कंप्यूटर में। तो उसके सेंटर में कुछ अर्सा मैंने बतौर तालिब इल्म वहाँ पर मैंने कंप्यूटर भी सीखा है। तो एजाज गरीबी साहब ने मेरी भरपूर मदद की इस हवाले से कंपोजिंग के सिलसिले में। और कुछ अर्सा हमारे एक बरदर दोस्त अशरफ हुसैन जिनका ताल्लुक गरमों से है, खपलू गरमों से, इस वक्त गालिबन एलजिनाड़ी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, उसने भी मेरी काफ़ी मदद की है। तो इस तरह मैं पहली किताब मेरी अपनी बल्ती शायरी की खसमन स्निंगुस के नाम से 2004 में जो है मंजर आम पर लाने में मैं कामयाब रहा। और उसके बाकायदा तकरीब रोनुमाई तकरीब जो है सुरमो हाउस के छत पर शानदार अंदाज में मेरे दोस्तों ने मुनक़िद की। तो वहाँ से बाकायदा जो है शायरी के साथ साथ उसको मंजर आम पर लाने का जो सिलसिला है वो 2004 में शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो जब हम शायरी की और जब शायरी को दबिस्तान की शक्ल में या इल्म अदब की तसनीफ़ व तालीफ़ की नशर व इशाअत की बात करते हैं,
تو بلتستان جیسے خپلو جیسے دور افتادہ علاقوں میں رہ کر اور پھر جو آپ کے گھریلو مسائل رہے ان سب کے باوجود ایک شخص کا کتاب نکالنا، کتاب کی تدوین کرنا یقیناً ایک کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ نے 3 کتابیں لکھی ہیں، تو اس وقت آپ کی 2 کتابیں میرے ہاتھوں میں ہے، ایک سرت آہ شاید اس کا بلتی ترجمہ قسمان اسنیمبوس ہے، اور دوسرا ادب بلتستان کے نام سے نوری صاحب کی یہ بہت مایہ ناز کتاب ہے دونوں۔ تو اب ان 2 کتابوں کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کیجیے گا کہ یہ سرت آہ اور قسمان اسنیمبوس یہ کیا چیز ہے، اور آپ نے اس نام کا انتخاب کیوں کیا؟ اصل میں نجم الدین بھائی میری پہلی کتاب جو ہے قسمان اسنیمبوس کے نام سے شائع ہوئی، تو اس کو میں نے مناسب سمجھا۔ اس میں جو اس کتاب میں بہت سارے اردو کے کلام بھی ہیں، تو اس کو ٹرانسلیشن کراؤں تو قسمان اسنیمبوس کا جو اردو ٹرانسلیشن سرت آہ بنتا تھا، تو میں نے اسی کو مناسب سمجھا۔ اور یہ جو ادب بلتستان جو ہے میری شروع سے ہی میری دلی خواہش تھی کہ ادب کے حوالے سے کوئی کتاب منظر عام پر لاؤں۔ تو یہ 2017-18 کی بات ہے، تب تک میں اس قابل ہو گیا تھا، میں خود کمپوز کر سکتا تھا، خود لکھ سکتا تھا۔ تو اس کتاب کی جو ہے تقریباً تمام چیزیں جو ہے میں نے خود کمپوز کی ہے، یہاں تک کہ پیج سیٹنگ وغیرہ بھی میں نے خود کی ہے۔ اور اس کے جو ٹائٹل جو ہے ہمارے غالباً ایک حسن صاحب نام کے شیگر کا ایک بندہ تھا، اس سے میرا رابطہ ہوا تھا، تو بقول اس کے ہمارے یعقوب براوی صاحب نے جو اس کے ٹائٹل کو جو ہے کتاب کو تیار کیا ہے ٹائٹل کو۔ باقی اس کی تمام چیزیں کمپوزنگ سے لے کر پیج سیٹنگ سے لے کر یعنی ہر چیز میں نے یہاں کی ہے، اور یہاں خپلو میں ہی میں نے اس کو ٹریسنگ پیپر پہ پرنٹ کرانے کے بعد اسی ڈبے میں بند کر کے جو ہے آگے شائع کرنے کے لیے میں نے بھیجا تھا، اور یہ شائع ہو کے اگر یہ اس کے لیے مجھے کوئی خاص جو ہے پاپڑ بیلنا نہیں پڑا۔ یہ کتاب جو ہے ادب بلتستان یہاں کے ادب کے حوالے سے ہے بلتستان کے، اور نمونہ کلام بھی ہیں تقریباً تمام شعراء کے۔ تو اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، اللہ غریقی مغفرت کرے، ہمارے پروفیسر حشمت کمال الہامی صاحب اور حسن حسرت صاحب، وہ ابھی بقیہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ طویل عمر عطا کرے، انہوں نے پروف ریڈنگ کی ہے۔ اور ایک ہمارے اور دوست ہیں محمود احمد مفکر بلغاری، وہ غالباً پیشے کے حوالے سے روڈ کا کوئی کام کرتا ہے، لیکن انتہائی ذہین فتین اور قابل بندہ ہے، اس نے بھی کافی معاونت کی ہے پروف ریڈنگ کے حوالے سے۔ اسنیمبوس اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی تھوڑا وضاحت کیجیے۔ اصل میں قسمان اسنیمبوس تو خیر اس سے بالکل ایک چیز سے جو ہے واضح ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا حقیر ادنا طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کے دل سے جو آواز نکلتی ہے، جو آہ نکلتی ہے، اس کو کتابی شکل میں دیا ہے، تو اس کا نام جو ہے قسمان اسنیمبوس ہے ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے مزاج کے اندر جو عاجزی انکساری پایا جاتا ہے، وہ آپ نے اپنے جذبات کو اپنے الفاظ کے ذریعے، شاعری کے ذریعے کتاب میں منتقل کیا ہے۔ تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ جب کوئی شاعر ہو یا علم ادب کے حوالے سے جب وہ شروع میں شاعری کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کے ذہن میں یقیناً اس نے بر صغیر کے یا پوری دنیا کے مختلف شعراء کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کن شعراء کا مطالعہ کیا، اور کس ہستی کی بر صغیر میں اسپیشلی جس کی شاعری نے آپ کو متاثر کیا اور شاعری کی طرف آپ کو راغب کرنے میں، آپ کو اس طرف آنے میں معاون ثابت ہوا؟ شروع سے ہی جو ہے شاعری کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اس زمانے میں مجھے نہیں پتا تھا، غالب کا نہیں پتا تھا، میر کا نہیں پتا تھا، ناصر کا نہیں پتا تھا، الغرض کسی بھی مائناس برصغیر لیول کے کسی شعراء کا نہیں پتا تھا، اور نہ مجھے اس کردوں میں جو معروف جو شعراء ہیں ان کے بارے میں مجھے معلومات تھی۔ خیر اس زمانے میں یہاں غالباً ٹرسٹ میں علی تشوں کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا عالیشان محفل مشاعرہ ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ اس کے باوجود میں ٹائم نکال کے اس میں کبھی کبھار چلا جاتا تھا، تو اس میں یبو شجاعت علی خان شجاع کا ایک شعر شاید اس نے اس مشاعرے میں سنایا تھا کہ خواصوں پہ شکر بت مسا شعراء کو نپران لا بن خصوم کو چگت نالتا سے وقت نمزوں ایران لا سنبی کیوں کھلن دکھ سے چفان خشمن نفان لا، اس ٹائپ کا بہت سارے جو ہے وہ تھا، ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا۔ اور اس کے علاوہ حکیم جو کہ غالباً اسکردو سے ان کا تعلق ہے، بابا بلتی کہا جاتا ہے، اس کا ایک شعر تھا کہ گوئے رال پونا نمسل پونا دنسو سلو سے، اس ٹائپ کا جو ہے شعر اس محفل مشاعرے میں سنایا جاتا تھا شعراء کی طرف سے۔ تو وہاں سے مجھے شوق پیدا ہوا، اور میں نے باقاعدہ جو شاعری شروع کی ہے وہ غالباً 6 کلاس سے میں نے شروع کی ہے۔ ابھی فی الوقت اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کا تعلق خپلو سے ہیں، خپلو کے سے باہر سے بھی ہے، بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو ماشاءاللہ سے ادبی میدان میں انہوں نے خوب نام کمایا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ادب کی پروموشن کے لیے ان شعراء کو گائیڈ لائن دینے کے لیے سب اپنے جو ہے حصہ کشم روشن کریں، کردار ادا کریں۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو یہ بتا دیجیے گا کہ اردو شاعری میں جو بر صغیر میں ہندوستان میں اس وقت اقبال، غالب، حالی، مومن وغیرہ بہت سارے شعراء گزرے ہیں، تو ان میں سے آپ کے نزدیک فیوریٹ شاعر کون ہے، اور کرنٹلی بلتستان میں آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ۔ میں ذاتی طور پر زیادہ تر خیر بطور اردو ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے میں نے میر اور غالب کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، فیض کو پڑھا ہے، حالی کو پڑھا ہے، تھوڑا بہت سب کو پڑھا ہے، لیکن بندہ
شروع میں ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں شوق ہوتا تھا کہ ایسا شاعری ہو کہ جس میں جو ہے عام فہم الفاظ ہو، یعنی معاشرے کے حوالے سے ہو، لب و رخسار کی باتیں ہو. لیکن ابھی آج کی اگر بات کی جائے، آج کی تاریخ کی بات کی جائے، تو تھوڑا سا ایسا کلام پسند ہے جس میں تھوڑا سا بندہ سوچ و بچار کرنے پر مجبور ہو. تو اس حوالے سے جو ہے میر تقی میر کو جو ہے میں تھوڑا سا پسند کرتا ہوں. جی بلتستان میں اور جہاں تک بلتی شاعری کی بات ہے تو بلتستان کے اندر اردو شاعری میں ماشاءاللہ سے وہ ذیشان مہدی، ذیشان قائد آبادی بھی کہا جاتا ہے، ذیشان مہدی بھی کہا جاتا ہے، اسکردو سے ہے، وہ معیاری کلام لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ احسان دانش سے ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی معیاری کلام لکھتے ہیں. موجودہ حالات حاضرہ پر یوسف کھسمن کی شاعری بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہیں. شاعری میں بابا بلتی غلام حسین بلغاری ہو گیا. غزل گوئی میں اگر غزل گوئی کی بات کی جائے تو غلام حسین بلغاری اور حکیم صاحب اور یوسف کھسمن وغیرہ، ان سبھی کو تھوڑا بہت سنتا ہوں سوشل میڈیا کے تھرو. ماشاءاللہ. تو ان شعراء کے آپ نے نام بتائے، تو آپ نے جو جتنی بھی اب تک شاعری کی ہے اس میں سے آپ کا اپنا سب سے زیادہ آپ نے کس صنف میں شاعری کی ہے؟ اور آپ کو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو اصلاحی معاشرے کے اصلاح کے حوالے سے بھی آپ مطلب شاعری آپ اس حوالے سے زیادہ پسند ہے، تو آپ کس صنف میں آپ نے سب سے زیادہ اس طرح مطلب شاعری کی ہے؟ اور کچھ مزاحیہ قسم کی بھی آپ نے غالباً شاعری کی ہوئی ہے، تو ان کے ایک دو اگر اشعار آپ غالباً جو ہے شاعری کو دیکھا جائے یا پرکھا جائے تو میں نے شاید حالت حاضرہ کے حوالے سے تھوڑا بہت لکھا ہے. تو ایک شعر میں سناتا ہوں کہ لاپین و قلم خور ریلوک بیسلر گکھن کن شرگو سومت سویت نستلوک بیسلر گکھن کن فیپونگ الزلا دکسنا لسمو تھو سے زاپا فیپونگ الزلا دکسنا لسمو تھو سے زاپا نرفا نربن جرف و زلوک بیسلر گکھن کن. رنج و مصائب میں خدا کا نام لیتا ہوں، میں ہر رنج و مصائب میں خدا کا نام لیتا ہوں، صبر سے استقامت سے ہمیشہ کام لیتا ہوں. مجھے خستہ مقام میں بھی سکون دل میسر ہے، کبھی پتھر پہ سر رکھ کر بھی میں آرام لیتا ہوں. وفا کی راہ میں اکثر بدن پر چوٹ لگنے پر بہت پرجوش حالت میں کلیجہ تھام لیتا ہوں. نے جب یہاں پہ کراچی سے فارغ ہونے کے بعد بلتستان آپ تشریف لائے تو یہاں پر ہم نے خود اپنے بچپن میں آپ کو یہاں پر مشاعرے منعقد کرتے ہوئے دیکھا کاروان ادب کے پلیٹ فارم سے. تو آپ نے کاروان ادب کب جوائن کیا اور کس عہدے پر فائز ہوئے، اور کاروان ادب کے پلیٹ فارم سے آپ نے کتنا سیکھا، اور کاروان ادب کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا؟ بالکل نجم الدین بھائی، جب ہم کراچی سے جب میں واپس آیا خپلو پہنچا تو مجھے پتا تھا کاروان ادب کے مصروفیات کے حوالے سے مطلب ادب کے فروغ کے لیے جو ہے کاروان ادب کے اراکین کا بہت بڑا کردار تھا. اس زمانے میں غلام حسن حسنی بھی جو ہے ملازمت کی غرض سے خپلو میں رہائش پذیر تھے. جب میں ادھر پہنچا تو ایک حساب سے کاروان ادب کی سرگرمیاں مانگ پڑ گئی تھی. تو میں نے ایک دن حاجی اسٹیشنری کی دکان سے میں نے مناسب سمجھا کہ کاروان کے اراکین کو جمع کروں. تو اس زمانے میں نے حاجی جعفر صاحب ملدمر، AR سالس صاحب، حاجی سلیم صاحب، باقی دو تین کا نام مجھے خیر، حاجی شکور صاحب، ماشاء شکور صاحب، باقی کچھ کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. باہر کے میں نے ان کو خط لکھا، موبائل کا زمانہ، موبائل تو نہیں ہوتا تو اس زمانے میں، اور خپلو ان ہوٹل میں نے جمع کیا اور ان سے میں نے گزارش کی کہ سر ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے یعنی کاروان ادب کو اس مقام پر پہنچایا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے فروغ ملے ادب کو کاروان کے پلیٹ فارم سے. تو انہوں نے مجھے کافی میری باتوں کو جو ہے انہوں نے سراہا اور مجھ سے کہا کہ یہ کاروان ادب جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل اس کو جو ہے آگے لے کر جائیں. تو انہوں نے جو ہے کاروان ادب کو نئی نسل کے حوالے کی، اور غالباً بینک میں کوئی 12-13 ہزار روپے کاروان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی تھے، انہوں نے ہمارے نام پر ٹرانسفر کر دی. وہ پیسے سمیت حاجی سلیم صاحب نے، اللہ صدر تھے، اللہ اس کو غریق مغفرت کرے. تو یوں جو ہے میں کوئی 8-10 سال بطور جنرل سیکرٹری میں نے کاروان ادب میں کام کیا ہے، اور حتی الامکان میں نے کوشش کی ہے اپنے تئیں کہ ضلع گانچھے میں علم ادب کے فروغ کے لیے، آگاہی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. جس میں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے والد محترم شفیع صاحب نے بھی جو ہے بطور صدر کاروان ادب میں کام کیا ہے، اور نشر و اشاعت کا جو کام تھا، تحریر و تالیف کا کام، جس کے لیے جو ہے غلام حسن حسنو صاحب نے کافی ٹائم نکالے، اور یوں کاروان کے شمارہ چارم اور کاروان کے شمارہ ششم اور شمارہ ہفتم، یہ دونوں جو ہے منظرام پر لانے میں کامیاب رہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. تو جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو شاعری کے اندر بہت سارے اصناف اس میں آ جاتے ہیں. تو جب ہم حمد کی بات کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، تو بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب بزم ادب ہوتی تھی اسکولوں میں، مدرسوں میں، تو تلاوت کے فوراً بعد حمد پڑھا جاتا تھا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں حمد لکھنے کا شاعروں کے ہاں بھی اور اس طرح مختلف اسٹیجوں پہ بھی حمد پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو غالباً جمعرات کے دن بزم ادب
محفل بزم ادب ہوتی تھی مختلف سکولوں میں، اس میں تلاوت کلام پاک کے بعد باقاعدہ حمد پڑھا جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے تلاوت کلام پاک کے بعد نعت پڑھا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مختلف طالبات میں کبھی کبھار جاتا ہوں تو حمد کے بجائے نعت پڑھتے ہیں، تو خیر مجھے نہیں پتا یہ کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو خیر حمد پڑھتے تھے، لیکن آج کل جو ہے یہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو کے تلاوت کے فوراً بعد نعت پڑھا جاتا ہے، تو خیر مناسب ہے تلاوت کے بعد اگر حمد پڑھے اور اس کے بعد نعت پڑھے، پھر آگے اس سلسلے کو لے کر جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ بالکل شاعری کا یہ صنف زندہ رہے گا۔ تو بالکل اسی حوالے سے میرا چونکہ دینی حوالے سے تعلق ہے، تو میں جب آپ جیسے شعراء کی طرف اور خاص کر برصغیر کی شاعری، جب میں نے شاعری کا مطالعہ کیا تو مجھے برصغیر کی شاعری میں غلوف والا معاملہ تھوڑا سا زیادہ نظر آیا، اور صرف شاعری کی وجہ سے جہاں پہ نثر لکھتے ہیں نثری لوگ، تو وہاں پہ بھی غلوف کرنے کا یعنی ہر معاملے میں تو اس میں غلوف والا معاملہ زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سورہ شعراء کے نام پہ پوری سورت بھی موجود ہے، تو اس میں جو آخری غالباً 224 25 26 کی آیت ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي وَادٍ يَهِيمُونَ، اس طرح مطلب قرآن مجید میں جی ایک حوالے سے شاعروں کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ جو شاعر ہیں ان کے اتباع پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ وجہ اگلی آیت میں یہ بتایا کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں یہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ایک شعر میں کسی اور وادی میں ہوتا ہے تو دوسری شعر میں کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی جب کفار نے ان کو شاعر کہا تو اللہ نے ان کے رد میں کہا کہ ذات شاعر نہیں اور نہ یہ قرآن شاعری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے برصغیر میں جو شاعری کے حوالے سے جو میرا یہ مشاہدہ ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سر معاشرے کی اصلاح کی بجائے ہمارے جو منقبت ہیں، مرثیہ نوحے ہیں، ان میں بے انتہا قسم کی جو ہے نا غلوف کو فروغ ملنے کی کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نجمین بھائی، آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ تھوڑا بہت تو جب شاعری کرتے ہیں تو اس کی جو خسائل ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتے ہیں، غلو کی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے، دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الشعراء جو قرآن پاک میں ہے، تو دوسری طرف اگر دیکھیں تو اس زمانے میں جو ہے کفار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب تو خیر عالم دین ہے، میں تو مجھے اسلامی معلومات تو خیر تازہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ جو ہے شعری ادبی مختلف قسم کے مقابلے ہوتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شعراء کو بھی، حسن بن ثابت وغیرہ کو زور دیا کہ آپ کفار کے جو ہے جو کلام لکھتے ہیں ان کے جواب میں آپ لوگ باقاعدہ شاعری لکھیں، شاعری لکھنے پر زور بھی دیے ہیں دوسری طرف، بالکل ہجو کے مقابلے میں۔ باقی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کسی کو اپنے حدود و قیود میں رہ کر بندہ شاعری کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ تو اگر موجودہ دور کی بات کیا جائے آج حاضر کو اگر دیکھا جائے تو جو لوگ شاعری کرتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزیں قابل اصلاح ہے، تو غلو بہت زیادہ ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا تبدیلی اگر ہو جائے، اس کے اوصاف سے بہت زیادہ بڑھ کے کسی کے اندر اتنا خصوصیت نہ ہو لیکن اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے اگر کوئی لکھے تو زیادہ مناسب نہیں ہے، تو اس کو غلو کے حد تک نہ جائیں، لیکن شاعری بالکل آپ کریں، مختلف موضوعات پر کریں، اسلامی موضوعات پر کریں، حالات حاضرہ پر کریں، الگ الگ وسیع میدان ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے تب آزمائش کر سکتے ہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ یہ کہ بہت زیادہ جو ہے غلو کی حد تک نہ جائیں۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا جس دور میں، تو عرب میں اس وقت شاعری، خطابت اور کہانت بہت زیادہ مشہور تھا، اسی وجہ سے پیغمبر اکرم کو کوئی اور معجزہ دینے کے بجائے قرآن کو ہی ایسا معجزہ بنایا گیا کہ جو اس وقت کے شاعری، خطابت اور کہانت کا اس سے بہت آگے لیول کا مقابلہ کرتا تھا۔ تو اسی حوالے سے اس ٹائم پہ جو سب اموالقات تھے جو شاعری میں، اس وقت کے لبید جو بہت بڑا شاعر گزرے ہیں جن کی شاعری خانہ کعبہ پہ آویزاں تھا، جن کو دوسرے شعراء نے تعظیماً ان کو سجدہ کیا تھا، تو اسلام قبول کر لینے کے بعد لبید سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا کسی اور نے پوچھا کہ اب آپ شاعری کیوں نہیں کرتے؟ تو لبید نے کہا کہ کیا قرآن مجید کے بعد بھی شاعری کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ سوال ہے سر کہ آج کے دور میں شاعری کو بھی قرآن مجید کو میزان بنا کر کے مطابق قرآن مجید کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری اگر کریں تو اعتدال پر قائم رکھنے کا ایک بہترین اصول نہیں ہوگا سر؟ بالکل، آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ باقی خیر میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہے، لیکن کہا جاتا ہے قرآن مجید خود جو ہے منظوم صورت میں ہے، جس طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی اس حوالے سے جو ہے قرآن شاعری کی بالکل اس میں جو ہے قرآن پاک میں ہی شاعری کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، منظوم انداز میں قرآن شریف بھی ہے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لب و رخسار سے ہٹ کر اگر بندہ قرآن و سنت کے مطابق اگر شاعری کرنا شروع کرے یا معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے اگر شاعری شروع کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آزاد معاشرہ ہے تو لوگ کرتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، لب و رخسار کی باتیں ہوتی ہیں، تو خیر اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے تو بہتر ہے، لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے۔
اپنے طالب علم کے جب میں نے شاعری کے حوالے سے مطالعہ کیا تو شاعری کے حوالے سے قرآن کا بنیادی اصول یہی ہے کہ جو شاعری کے اندر ایک تو کفریہ یا شرکیہ کلمات نہ ہو، دوسرا فحش کلمات نہ ہو، تیسرا یہ کہ کسی کی دل آزاری والی یا کسی اور کو چھیڑنے والی تنگ کرنے والی باتیں اس میں نہ ہو۔ تو ہمارے آج کے بر صغیر میں خاص کر بلتستان جیسے معاشرے میں اس طرح کے شاعری کو بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو اب سوشل میڈیا پہ بھی ایک اس کو مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے، اور جو شاعر حضرات ہیں پھر الیکشن کے دنوں میں سیاست کے حوالے سے سیاسی نمائندوں کی بھی شاعری جب کرتے ہیں ان کے حق میں، ان کے پارٹی کے حوالے سے نغمے باقاعدہ پیسے لے کے لکھے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ اس طرح کسی شاعر کا اپنی یہ کچھ شاعر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ورزی ہے کہ آپ پیسے لے کے کسی کے بارے میں غلوف پر مبنی شاعری کرنا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل آپ کی بات سے میں 100% 100% میں متفق ہوں نجم الدین بھائی۔ اگر بندہ اگر سنسیئر ہو کے بالکل اس حالت کے ہم آہنگ شاعری کرے تو انتہائی اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال سے کوئی ممکن اس میں کوئی میرے خیال سے پاسبلٹیز اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اپنا نجم الدین بھائی۔ شاعری ایک ایسا فیلڈ ہے، وسیع فیلڈ ہے، جس میں ہم نعت منقبات یہ جو مسدس مصنوعی الغرض بہت سارے وہ ہیں فیلڈ ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے شاعری کرتا ہے۔ اور نجم الدین بھائی ہمارے معاشرے میں وہ بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں خود سرکاری ملازم ہوں، اگر میں ڈیوٹی دے بغیر تنخواہ لے لوں تو یہ میں سمجھتا ہوں وہ حرام ہے، یا کوئی دائیں بائیں سے کر کے خود کھاؤں اور بال بچوں کو کھلاؤں تو یہ ظاہر سی بات ہے حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو ان تمام کی طرف جو ہے ہماری توجہ جانی چاہیے، اور بالکل حد الامکان ہماری یہ کوشش ہو کہ بندہ حق حلال کی کمائے، حق حلال کی نہ خود کھائیں، نہ صرف خود کھائیں بلکہ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور اگر شاعری بھی کرنی ہو تو بھی جو ہے آپ شاعری کرنے کے بعد کسی استاد کو ضرور دکھائیں، اگر اس میں کوئی کلام کو اگر جہاں جہاں پرکھنے کی ضرورت ہو، نقائص کو دور کرنے کے لیے کسی استاد کو بھی دکھانا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، تاکہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو حذف کیا جا سکے۔ اور بالکل جو آج کل کچھ شعراء ہیں ان کے کلام سنتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ قابل اصلاح ہے، اس میں جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ شاعری میں اس طرح کی ساری چیزیں محبوب کے چلتا ہے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو ہمارے بلتستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بلتستان کی تہذیب تمدن کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے یہاں پر پرانے زمانوں میں باقاعدہ بلتستان کی ایک اپنی خاص موسیقی کا ایک ذوق مزاج پایا جاتا تھا، تو اسی حوالے سے بلتی میں غالباً خنوع کے نام سے بالکل گایا جاتا تھا۔ تو ہمیں وہ اب کتابوں کے حد تک نظر آتے ہیں، اب معاشرے میں وہ چیز ناپید ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح زندہ کیا جائے؟ سعید عباس کاظمی نے بلتی لوک گیت کو جو ہے کتابی شکل دی ہے، اور اکثر لوک گیت جو ہے جن میں جو ہے اردو میں اس طرح کو جو ہے شعر آشوب کہا جاتا ہے، جس میں کسی شہر کی تباہی و بربادی کے حالات ٹوٹل بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی لوک گیت میں جسے بلتی زبان میں گیاہو کہا جاتا ہے، کہیں کوئی لب اور رخسار کی باتیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، جس طرح ہے نا کہ خدا یہاں شخص سے ملنے کھرکو بلغاری نہیں کھرکو بلغاری آتا میمون لجو، اس ٹائپ کے بہت سارے خیال، مجھے اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو جو ہے ہم لوگ گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بلتی میں سنائے تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں جو ہے لب اور رخسار کی باتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس میں کے ساتھ میوزک لگا ہوا ہے تو خیر مناسب تو نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب بات بلتی موسیقی کی بات آتی ہے تو صرف اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں خیر ظاہر سی بات ہے وہ بھی حرام ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر معاشرے سے اگر کسی کو برائی کو جڑ سے مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، تو کم از کم انٹرنیٹ جو ہے مثبت طریقے سے استعمال ہو، ڈش کم از کم اپنے گھروں میں لگے ہوئے ڈش سے کوئی فضول انڈین ڈرامے نہ دیکھیں، تو پھر جا کے جو ہے بلتی ان چیزوں کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ خیر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی میوزیکل پروگرام کا کوئی صدر ہوں یا میوزیکل کی بلتی ثقافت کی پروموشن کے لیے کوئی شب روز وقت رات دن کام کرنے والا بندہ ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء بھی صرف بلتی موسیقی کو گناہ سمجھتے ہیں، دیگر موسیقی دیگر چیزوں کی طرف کوئی کسی کی توجہ نہیں جاتی، تو اس طرف بھی توجہ جانا چاہیے۔ اور دوسری بات خیر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے علماء کرام جس میں اہل سنت اہل حدیث اہل تشیع والبخشی تمام علماء شامل ہیں، ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سال انہوں نے جو ہے سرکاری ملازمین کی چھٹی ختم کی، محض اس لیے کہ سکولوں میں تعلیم متاثر نہ ہو، اس ضمن میں انہوں نے چھٹیاں ختم کرائی تھی۔ اعلانات ہوئے، ہر مسجد سے اعلانات ہوئے، لیکن عملی طور پر ایجوکیشن کی تعلیم کی فروغ کے لیے کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آپ میونسپل لائبریری میں گائے بگائے آپ بھی آتے رہتے ہیں، آپ نے حالت دیکھا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی ہر حوالے سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے میں علم کے لوگوں کو علمی میدان میں اگر آپ نے علم کو آگے لانا ہو بچوں کو، تو اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حساب سے کردار ادا کریں۔ اگر آج دیکھا جائے تو تمام سرکاری دفاتر میں آپ کو پنکھے لگے ہوئے ملیں گے، لیکن میونسپل لائبریری میں پنکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر
وہ تو لائبریری کے ذمہ داران الگ ہے، لیکن بطور شہری اس بات کو جو ہے، اس درد کو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ پانی کی پراپر میونسپل لائبریری میں لائن نہیں ہے۔ ذکاوت صاحب نے کوئی پائپ لائن فراہم کی تھی، لیکن میرے خیال سے آج بھی پراپر لائن نہیں ہے۔ وہ گزشتہ سال جو ہے سردیوں کے موسم میں نیچے کنواں سے لڑکے جو ہے پانی کولر بھر کے پینے کے لیے پانی لاتے تھے۔ اس طرح یعنی الغرض ہمارے معاشرے کے ہر فیلڈ میں جو ہے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے بلتی میوزک کو اگر کوئی برا سمجھتے ہیں تو اس کو چاہیے بلتی میوزک کے ساتھ ساتھ انڈین میوزک ہو، الغرض معاشرے میں جو برائی جنم لے رہی ہو ان تمام کی سرزنش کی جائے، کردار ادا کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل، ہم پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تو سر، جب کاروان ادب کے پلیٹ فارم سے مختلف چیزیں ہوا کرتا تھا، تو پچھلے کئی سالوں سے میں خود یہ چیز مشاہدہ کر رہا ہوں کہ کاروان کے پلیٹ فارم سے کوئی خاطر خواہ جو جس لیول کی پلیٹ فارم کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا، جس طرح سکردو بزم علم و فن کام کر رہے ہیں، اس طرح یہاں پہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان شعراء ماشاء اللہ سے ٹیلنٹڈ شعراء نکل رہے ہیں، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے کوئی خاص پلیٹ فارم ہمیں کاروان کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی زمین میں پچھلے سال آپ لوگوں نے گلستان ادب کے نام سے بھی کی بنیاد رکھی۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ گلستان ادب کی بنیاد رکھنے کی وجہ کیا بنی اور ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی نجم بھائی، آپ کو شاید معلوم ہوگا ہمارے سکردو کے اندر بزم علم و فن نامی ایک ادبی تنظیم ہے جس کو جو لیڈ کرتے ہیں اسلم سار۔ اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق ہے، بہار ادب ہے، فکر سوشل فورم ہے جس کو لیڈ کرتے ہیں ذیشان مہدی۔ اس طرح کی کئی ادبی تنظیم ہیں۔ اسی طرح یہاں گانچے کے اندر کاروان ادب ہے جس کے صدر ہیں منظور کاظمی صاحب۔ کاروان ادب کے حوالے سے کاروان ادب کے تھرو ادبی سرگرمیاں کیوں نہیں ہوتے ہیں، یہ سوال میرے خیال سے آپ کو منظور کاظمی صاحب کو کرنا چاہیے۔ حال ہی میں انہوں نے ایک امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک یوم الحسین کے عنوان سے ایک محفل مسالمہ منعقد کرایا ہے ریسٹ ہاؤس میں۔ تو ہم انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ کاظمی صاحب اس کو آگے لے کر جائیں گے اور مستقبل میں ادبی سرگرمیاں کاروان ادب کے تھرو بھی منعقد ہوں گے۔ اور جہاں تک گلستان ادب کی بات ہے تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابھی تک سینکڑوں محفلی مشاعرے منعقد کرائے ہیں، لیکن گزشتہ سال میری کچھ ذاتی مصروفیات تھی، یعنی کچھ مختلف قسم کوئی ٹیسٹ چل رہا تھا تو اس کی تیاری کے سلسلے میں نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ پھر سے کاروان ادب کے تمام اراکین کو متحرک کر کے یہاں ادبی جو ہے سرگرمیاں علاقے کے اندر ایک دفعہ پھر بحال کریں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ مطمئن رہیں، ادبی پروگرام منعقد ہوں گے۔ تو آخر میں جو ہمارے نوجوان شعراء گنگچھے میں خاص کر خپلو سے نکل رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے شاعری کر رہے ہیں یا کسی استاد کی زیر نگرانی، کچھ کو میسر ہے کچھ کو نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے سینئر شعراء موجود ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ بالکل، اپنا نجم الدین جلالی صاحب، ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی یہاں کوئی شاعر پیدا ہوتا ہے تو یا وہ شہروں میں سیٹل ہو جاتا ہے یا کوئی بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ اس طرح بھی کئی شاعر جو ہے یہاں سے چلے گئے ہیں علاقے کو خیر بات کہہ کے۔ البتہ کچھ شاعر یہاں ضلع گانچے کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا کزن ہے جنید ہو گیا، یہاں پر ضیاء تابندہ ہو گیا، ماشاءاللہ سے بہت عمدہ شاعری کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے گلستان ادب کا پلیٹ فارم حاضر ہے، شاید ان سے مشاورت کے بعد ان سے مل کر جو ہے انشاءاللہ اس ناؤ کو ہم ساحل مراد تک لے کے جائیں گے، ان کو کرائیں گے۔ تو انشاءاللہ مستقبل کے حوالے سے یہاں کی جو ادب ہے، وہ ادب کی جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ درخشاں ہے۔ اپنا نجم الدین صاحب، انشاءاللہ بہت شکریہ خادم نوری صاحب، آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا۔ ان کے حوالے سے خادم نوری صاحب کی جو محنت ہے، کاوشیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے اندر میں نے بذات خود جو پیشن شاعری کے حوالے سے بلتستان اور گنگچھے میں شاعری کو فروغ دینے کے حوالے سے جتنا ان کے اندر پیشن ہے وہ شاید کسی اور میں نہیں ہے، اور ہم امید اور توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ گنگچھے کے ادب کے حوالے سے نجم بھائی قطع کلامی معاف، تو یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں۔ خیر، آپ نے ٹائم نکال کے آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں میرے انٹرویو لینے کے لیے، تو میں اپنے آپ کو کبھی شاعر نہیں سمجھتا، ایک اتنا سا طالب علم ہوں، لیکن شوق کے لیے شاعری کرتا ہوں۔ لیکن مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ ہونہار شاعروں سے یہ علاقہ یعنی بری پڑی ہے۔ جب خود مجھے اردو کے حوالے سے جب کوئی مشکلات پیش آتی ہے تو میں ساغر سمو وغیرہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تذکیر بتانے کے حوالے سے مشکلات آ سکتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ البتہ اپنے حساب سے جو ہے کوشش کرتا ہوں اس کاروان کو، اس گلستان کو آگے لے کے جانے کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس لیے اس چینل کے توسط سے میں نجم الدین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خلوص دل سے، یہ سوشل میڈیا کی آپ نے تمام سامعین و ناظرین تک اس انٹرویو کو پہنچایا۔